मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। 4 शादियों से अय्याशी मर्द की नहीं बढ़ती, मर्द का तो बेड़ा गर्क हो जाता है। ये इस वक्त मेरा बेड़ा गर्क हुआ है जो आपकी खिदमत में बैठा हुआ हूं मैं। समझ रहे हो, लुट गया हूं, बर्बाद। फायदा किसको होता है? औरत को होता है। हमारे जामिया रशीद में कुछ तलबा इतने बड़ी बड़ी उम्रों के, तो मैं उनसे कहता था तुम शादी क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा असल में हम पढ़ाई पहले मुकम्मल करेंगे। मैंने कहा देखो, इस पढ़ाई का नुकसान क्या होगा मुकम्मल करने के बाद शादी का, कि तुमने जिन लड़कियों से शादी करनी थी उनकी उम्रें भी क्या होती जा रही हैं? बढ़ती जा रही हैं। तो बच्ची की तो, लड़की की तो वक्त पे शादी ना हो ना, मेडिकल साइंस कहती है डिप्रेशन में जाती है वो। मैंने कहा उनका क्या कसूर है भाई? तो ये अगर सोसाइटी में यही रिवाज चल पड़ा कि हम, अक्सर लोग क्या कह रहे हैं, पहले बहनों की शादी होगी फिर भाई करेंगे। एक लड़के का यही मसला था, वो कह रहे मेरी माँ कह रही है पहले बहन की। मैंने कहा भाई देखो, तुम्हारी बहन से जिसने शादी करनी है ना, उसकी माँ भी इसी वजह से नहीं करवा रही उसकी, कि वो कह रही पहले उसकी बहन। तो तुम किसी की बहन से निकाह करोगे तो फिर वो करेगा ना दूसरों की बहनों से निकाह। सब ने फर्ज कर लिया है कि पहले मेरी बहन की शादी होगी तो मैं करूंगा। इस चक्कर में ना तेरी बहन की हो रही है ना किसी और की बहन की हो रही है। तो पूरी सोसाइटी ने बेड़ा गर्क किया हुआ है। दूसरी बात ये जो हमारी ख़वातीन एकदम गज़बनाक हो जाती हैं, क्या 4 शादियों पे मर्दों को लगा दिया, क्या देखो, मर्द औरत की तरफ तो लगेगा, अगर नई शादियों पे लगाया तो ज़िना पे लगेगा। फिर वो ये हो नहीं सकता कि वो औरत से इज्तिनाब करके बैठ जाए। ऐसे तो लाखों में 2-4 होते हैं, और उनके बारे में भी शक होता है, पता नहीं ये किस टाइप के हैं, ये क्या है ये। लेकिन हकीकत ये है, एक छोटी सी बात करके बस मैं इस फलसफे को समझाता हूं कि ये इतना ज़रूरी है। हमारे यहाँ उलमा कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है, हम दीन की खिदमत में मशगूल हैं। मुझे एक बात बताओ, फितरत जो है किसी की मसरूफियत या मशगूलियत से मुतासिर होती है? नेचर ये जानती है कि आपके पास टाइम है या नहीं है। मिसाल के तौर पर, आपके पास पहाड़ी पे घर बनाने के पैसे नहीं हैं, लिहाजा आपने नशेबी जगह पे घर बना लिया जहां बरसाती नाले का पानी आता है। तो जब बारिश बरसेगी और नाले का पानी इस तरफ आएगा तो वो पानी ये सोच के टन मारेगा कि इस बेचारे के पास पैसे नहीं थे ऊपर घर बनाने के, लिहाजा इसको छोड़ दो, साइड से निकल लो। होगा? क्या ख्याल है भाई? या इसके 4 महीने लगे हुए हैं, ये बहुत नेक इंसान है, इसको छोड़ दो, यूं टन मारो, ऐसे निकल जाओ यहां से। पानी जब आएगा ना, पानी का काम है ऊपर से नीचे आना और नशेबी जगह पे जाना। तो उस नशेबी जगह पे जितने घर आएंगे, चाहे नेक लोगों के हों, बुरे लोगों के हों, तहज्जुद गुजारों के हों, चरसियों के हों, पानी ने उस घर को बहा के ले जाना है। तो अब आपके पास अगर पैसे नहीं है, घर बनाने का टाइम नहीं है, तो इस बात से अगर बारिश मुतासिर हो जाती है आपके इन जज्बात से और आपका ख्याल कर लेती, तो हम कहते भाई हम बारिश को समझा देंगे। बारिश नहीं समझती, उसने अपने टाइम पे, अपने मौसम पे बरसना है। तो इसी तरह याद रखो, जैसे बारिशें टाइम पे होती हैं, ऐसे ही अल्लाह ताला ने मर्द और औरत का एक ग्रोथ रेशो रखा है। अगर आपके पास शादियों का टाइम नहीं है तो उस हिसाब से अगर अल्लाह लड़कियों की पैदाइश ग्रोथ रेशो कम कर दे, अल्लाह कहे कि चलो अब चूंकि हसनैन के लोग बहुत बिजी लोग हैं, बड़े नेक लोग हैं, और क्या नाम है, यहाँ के उलमा और सोलहा और जिनको बुखारी पढ़ानी है उनको 2-2, 3-3 घंटे मुताला करना पड़ता है। तो अब चूंकि मसरूफ़ लोग दुनिया में बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो अब मैं ख़वातीन का, लड़कियों का ग्रोथ रेशो कम कर देता हूँ। लड़के ज़्यादा पैदा करूँगा, लड़कियाँ कम पैदा करूँगा। तो अगर अल्लाह ताला इन चीज़ों से मुतासिर होकर लड़कियों का रेशो कम कर देते तो हम कहते हैं भाई ठीक है यार। लेकिन फितरत, कुदरत इन चीज़ों से मुतासिर नहीं होती। उसने मर्द के दिल में जितनी औरतों की रग़बत रखी है, औरतें उसी हिसाब से पैदा होंगी। इन्ना कुल्ल शैइन खलक़नाहु बिक़दर, हर चीज़ हमने अंदाजे से पैदा की है, और उन हर चीज़ में लेडीज़ भी दाखिल हैं, जेंट्स भी दाखिल हैं, लेडीज़ भी दाखिल हैं। और अल्लाह ने हर चीज़ एक जो अंदाजे से पैदा की है, अल्लाह अपने अंदाज़ों को हमारी मसरूफियत की वजह से चेंज नहीं करेगा कि हमारे पास टाइम नहीं है या हमारे अंदर अदल की सलाहियत नहीं है। इन चीजों की बेस पे अल्लाह अपनी जो अंदाजे हैं उनको चेंज, बोलो, नहीं करेगा। कि फैसलाबाद वालों को इस दफा, पिछली दफा बारिश ज्यादा हो गई तो अब जरूरत नहीं है ना, वो जो बारिश का जो तरतीब है वो उसी हिसाब से बरसेगी। इसी तरह मेरे भाई, बच्चियां भी उसी हिसाब से पैदा होंगी जो अल्लाह ने एक हिसाब कैलकुलेट करके रखा हुआ है, और आपको उसी हिसाब से शादियों की स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी। अब होता क्या है? होता ही है कि ये जो इस्लाम ने कहा ना, मर्द
پہلی بات تو یہ دلائل سے یہ بات ثابت ہے, میری کتاب ہے اس پر, ایک سے زیادہ شادیوں کی ضرورت, اس میں دلائل سے میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ ترغیبی حکم ہے, یہ مباح نہیں ہے, یہ ترغیب ہے اسلام میں. بخاری میں عبداللہ بن مسعود, عبداللہ بن عباس کا قول ہے, تزوجوا فإن خیر هذه الامة اکثرهم نساء لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہے نا قرآن میں. تو نبی کے عمل کو ہم نے, نبی کی مخالفت کرنی ہے, نبی کے عمل پہ چلنا ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا نا, نبوت سے پہلے آپ نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ سے نکاح کیا, ایسا ہی ہے. تو آپ نے جلدی شادی کی یا دیر سے کی؟ بولو, دیر سے. 25 سال میں دیر سے. شباب 15 سال سے شروع ہو جاتا ہے. اور پھر ہجرت کے وقت تک ایک زوجہ پر آپ نے اکتفا کیا, تو شادیوں کی تعداد زیادہ تھی یا کم تھی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہجرت سے پہلے آپ نے بقدر ضرورت پر اکتفا کیا ہے. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ ہجرت کے بعد جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی, تو جب انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے نکاح کی رغبت بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ بولو, کم. جب عمر کم تھی نکاح کی رغبت کم تھی یا زیادہ تھی؟ زیادہ, لیکن نکاح کم کیے. جب رغبت نکاح کی طرف کم ہوئی تو نکاح کی تعداد بڑھ گئی. تو اس میں حکمت کیا ہے؟ میرا خیال ہے آپ لوگ کی سمجھ میں سوال ہی نہیں آ رہا. سوال سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا شادیاں کرو گے تم لوگ؟ شروع میں جب عمر کم تھی تو نکاح کی رغبت زیادہ, یہ تو فطرت ہے نا انسان کی. لیکن نکاح میں بقدر ضرورت پر اکتفا کیا جا رہا ہے, انتہائی ضرورت. 40 سالہ بیوہ سے نکاح کیا جا رہا ہے, اور پھر اس سوسائٹی جس میں رواج ہے زیادہ شادیوں کا, اس کے باوجود اس رواج پر عمل نہیں کیا جا رہا, ایک پر اکتفا کیا جا رہا ہے, اس رواج کی مخالفت کی جا رہی ہے. لیکن جب ہجرت کا وقت آیا تو عمر بھی بڑھ گئی, مصروفیات بھی بڑھ گئیں, اور ظاہر ہے پہلے کی نسبت نکاح میں رغبت خود بخود, یہ تو فطرت ہے نا انسان کی, کم ہوتی ہے عمر زیادہ ہونے سے, لیکن آپ کے نکاح کی تعداد بڑھ رہی ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہجرت سے پہلے اسلامی احکام تفصیلی نازل نہیں ہوئے تھے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, ہم نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا, باخبر کر دیا. تو یہ باخبر تدریجن کیا ہے, تدریجن, شیئن فشیئن. تو ہجرت کے بعد آپ کو شریعت سے زیادہ باخبر کیا گیا ہے. شریعت کے تفصیلی احکام ہجرت کے بعد نازل ہوئے ہیں. انہی احکام میں ایک حکم یہ بھی نازل ہوا ہے کہ اسلام نکاح کے معاملے میں تاخیر اور قلت پسند نہیں کرتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب تاخیر کی تلافی عمل سے ممکن نہیں تھی, وہ قول سے کر دی, یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, وہ, لیکن جو قلت تھی اس کی تلافی عمل سے ممکن تھی. تو عمل کتنا کیا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے زیادہ شادیاں کر لیتے تو اس میں یہ تعویل ممکن تھی کہ عرب کا رواج تھا زیادہ بیویاں رکھنے کا, اور آپ میں قوت بھی بہت زیادہ تھی, اس لیے آپ نے یہ کیا ہے زیادہ شادیاں. اسلام نے کہا نہ نہ نہ, اس وقت نبی زیادہ نکاح کریں گے جب نکاح کی رغبت انسان میں کم ہو جاتی ہے اور ضرورت بھی کم ہوتی ہے, تو اس وقت کرنا اس کی علامت ہے کہ یہ اسلام کا حکم سمجھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ نکاح کیے ہیں. عرب کے کلچر کی وجہ سے آپ نے زیادہ نکاح نہیں کیے. سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ زیادہ نکاح عورت کے فائدے کے لیے. ایک مثال سے بات سمجھا کے بس بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو فرض کرو یہ پیپسی کی ایک بوتل ہے, مارکیٹ میں اس کی تعداد کیا ہو گئی ہے؟ زیادہ, خریدنے والے ہو گئے ہیں کم. تو پیپسی کی 4 بوتلوں پہ 1 بوتل فری, یہ انعامی اسکیم نکلے گی کہ نہیں نکلے گی؟ 4 بوتلوں پہ 1 بوتل فری, یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کتنی کمپنیاں آ گئی ہیں جو فریج بیچ رہی ہیں, واشنگ مشینیں بیچ رہی ہیں. اب کمپنیوں کو پتا ہے بھائی اتنے لوگ ہیں بیچنے والے لوگ, ہم سے کیوں خریدیں گے, تو آفر دے رہی ہوتی ہیں کہ 1 سال کی وارنٹی, مشین خراب ہو جائے 1 سال تک کمپنی ٹھیک کرے گی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ گھر تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے, وغیرہ وغیرہ. ہوتا یہ ہے کہ عورت کی جو گروتھ ریشو ہے نا, اس کے مقابلے میں مرد میں اس کی طلب زیادہ ہونی. سپلائی اور ڈیمانڈ کا اصول پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ جس چیز کی سپلائی زیادہ ہو ڈیمانڈ کم ہو اس کی ویلیو گرتی ہے, جس کی سپلائی کم اور ڈیمانڈ زیادہ ہو اس کی ویلیو بڑھتی ہے. اگر سب ایک ایک پر اکتفا کریں گے تو عورت کی ڈیمانڈ کم, سپلائی زیادہ, عورت کی ویلیو گرے گی. ہماری بچی سے شادی کر لو, جہیز مفت, پیپسی کی 4 بوتلیں خرید لو, 5ویں مفت. یہ جو جہیز ہماری سوسائٹی میں آیا یہ عربوں میں, وزیرستان میں اور ان علاقوں میں نہیں ہے.
یہ صرف اس سوسائٹی میں ہے جہاں ایک بیوی کا رواج ہے, کیونکہ وہاں عورت کی شرطوں مرد کی شرطوں پہ شادی ہوتی ہے, جہیز بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, بہت کچھ نچوڑ لیتے ہیں. اب تو بلینک چیک آ گئے ہیں, داماد کو چیک لکھ کے دو, یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. میں ایک دفعہ شادی دفتر میں گیا, ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ گیا ہوں, لیکن اس وقت ایک دفعہ ہی گیا تھا. تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا, تو میں اس وقت مشہور نہیں تھا, تو فون آیا, خاتون جو شادیاں کراتی تھی نا اس کے پاس فون آیا. وہ فون پہ سمجھا رہی ہے نہیں دیکھیں وہ جو لڑکی والے ہیں وہ گاڑی نہیں دے سکتے, ہاں اتنے پیسے دے دیں گے, اور اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں. میں نے کہا کیا مطلب گاڑی نہیں دے سکتے؟ کہہ رہے ہیں وہ جہیز میں گاڑیاں مانگ رہے ہیں. تو میں نے کہا وہ لڑکا کوئی بہت اونچے خاندان کا ہے؟ کہہ رہے ہیں لڑکی ماسٹرز ہے اور لڑکا ٹیلر ہے, درزی ہے, اس کے بعد اس کے اتنے نخرے, سمجھ رہے ہو؟ تو یہ کیا ہے؟ سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہے؟ شارٹ. اب ہر آدمی بیٹی پیدا ہوئی پریشان, رشتہ کہاں کروں گا, وہ فرشتے جیسا رشتہ چاہیے, اور 8ویں سے بھاگے ہوئے مل رہے ہوتے ہیں. پھر شادی ہونے کے بعد دامادوں کے جو نخرے اٹھائے جاتے ہیں ساری زندگی کہ چھوڑ نہ دے. عرب میں طلاق ذرا بھی معیوب نہیں تھی, عورت کا بیوہ ہونا ذرا بھی عیب نہیں تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی, حضرت جعفر طیار جب شہید ہوئے تو ان کی بیوہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا حضرت علی نے بھی, حضرت ابو بکر نے بھی, فوراً پیغام جب عدت پوری ہوتے ہی. تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی کی عمر کم ہے, ابو بکر کی عمر زیادہ ہے, تو میں ابو بکر سے نکاح کروں گی. حضرت ابو بکر سے نکاح کیا. حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد حضرت نے دوبارہ پیغام بھیجا, میں نے کہا ٹھیک ہے اب قبول ہے. ہم صحابہ میں دیکھتے ہیں, دیکھو قرآن نے کیا کہا ہے کہ لیس علیکم جناح فیما عرضتم به من خطبۃ النساء, جب کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو فوراً نکاح کا پیغام نہ بھیجا کرو. لیکن اللہ نے کہا علم اللہ انکم ستذکرونہن, اللہ کو پتہ ہے تم یاد کرو گے, تمہارے لیے نکاح کا پیغام نہ بھیجنا بہت مشکل ہے. یہ بیوہ عورت کی ویلیو تھی اس زمانے میں, کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ تمہارے لیے حکم بہت مشکل ہے, اس لیے لیس علیکم جناح فیما عرضتم به, تعریض کر سکتے, گول مول طریقے سے پیغام بھیج سکتے ہو. وہ مشکل کیا تھی؟ صحابہ کو عدت گزارنے تک کا صبر کیوں مشکل تھا؟ ان کو پتا تھا جیسے ہی عدت گزری کوئی اور نہ پیغام بھیج دے, کوئی اور پیغام بھیجا تو یہ رشتہ بھی ہمارے ہاتھ سے جائے گا. تو اس لیے قرآن نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ بہت مشکل ہوگا, تو گول مول طریقے سے جو فقہا نے بیان کیا کہ آپ کے شوہر کا کل انتقال ہو گیا, تو مجھے بہت افسوس ہوا, لیکن ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے. آئندہ کوئی محلے میں بیوہ ہونا تو یہ طریقہ اختیار کرنا, آپ کو طریقہ بھی بتا رہا ہوں. ٹینشن لینے کا نہیں ہے, کراچی کے زمانے میں ٹینشن لینے کا نہیں ہے. تو کہیں گے کہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں, اب اللہ نے تو منع کیا نا, ایسے صراحتاً پیغام نہ بولو آپ شادی وادی چھوڑیں. بس یہ میں نے بتایا کہ دنیا میں مرد صرف ایک ہی نہیں تھا جو مر گیا ہے. اتنا اچھا تھا تو مرا کیوں؟ تھوڑا ٹھہر جاتا, صحت کا خیال نہیں کرتا تھا. تو یہ ویلیو کس کی تھی؟ اور آپ جیسے اور بھی بہت سے ہوں گے, کچھ کوئی اس طرح سے پیغام بھیج رہے ہوں گے. دیکھیں یہ جو کہہ کر گیا نا ٹینشن نہ لینا, اس کی باتوں میں نہ آنا, اس کی باتوں میں نہ آنا. ٹینشن تو آپ نے واقعی نہیں لینی ہے, لیکن ٹینشن ختم کرنے کا کے اسباب صرف اس کے پاس نہیں ہے, دوسرے بھی ہیں جو ٹینشن ختم کرنا جانتے ہیں, سمجھ رہے ہو؟ تو اب یہ سیٹ اپ چلے گا کس کا؟ بیوہ کا. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں علم اللہ انکم ستذکرونہن, اس کی عدت کا انتظار تم پر شاق گزرے گا. کیا ہماری سوسائٹی میں بیوہ کی یہ ویلیو ہے؟ بھائی پیغام بھیجنا عدت کے اندر تو دور کی بات, عدت کے بعد بھی نہیں, اخباروں میں اشتہار دینے پڑتے ہیں 10 سال سے بیوہ چل رہی ہے, صحیح ہے نا, 10 سال سے بیوہ. صحابہ میں دیکھو آپ, عرب میں آج بھی ہے جہاں تعدد زوجات کا رواج ہے, طلاق کوئی عیب نہیں ہے عورت کے حق میں. یہ جو 3 طلاقوں کے بعد اسلام نے منع کیا ہے کہ اس عورت سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے, یہ عورت کو تھوڑی سزا دی ہے, تو مرد کو سزا دی ہے کہ اس سے نکاح کرنے والے تو درجنوں ہوں گے, تم نہیں کر سکتے. اب ہمارے ہاں طلاق مرد دیتا ہے, سزا کس کو ملتی ہے؟ عورت کو مل رہی ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے طلاق کے حکام اسلام سے لے لیے, نکاح کے حکام ہندوؤں سے لے لیے, تو ایڈجسٹ ہی نہیں ہو رہے ہیں آپس میں, وہ آپس میں فٹ ہی نہیں بیٹھ رہے ہیں. بھائی جب 3 طلاقوں کا حکم ہم نے اسلام سے لیا ہے تو پھر 4 شادیوں کا حکم بھی کس؟ اسلام نے جو طلاق کے حکام دیے ہیں, میاں بیوی کے حقوق دیے ہیں, وہ تعدد زوجات والی سوسائٹی کے حساب سے دیے ہیں, وہ ہندوؤں والی سوسائٹی کے حساب سے نہیں دیے. اگر آپ سوسائٹی میں ہندو کلچر کو فالو کرو گے, طلاق کے حکام اسلام والے اس پہ لاگو کرو گے,
تو مسائل پیدا ہوں گے, لوگ مذہب سے دین سے بدگمان ہوں گے جیسے کہ ہو رہے ہیں. تو اس لیے یا تو پورے ادھر چلے جاؤ یا پورے ادھر کو آ جاؤ. تو اس لیے اللہ نے جو یہ نظام بنایا, اتنی عورتیں پیدا نہیں ہوتی ہیں کہ ہر مرد 4 عورتوں سے شادی کر لے, اتنی عورتوں کی تعداد نہیں ہے. ہر مرد 4 عورتیں, اتنی 4 گنا تھوڑی تعداد زیادہ ہے عورتوں کی. یہ صرف جب 4 کی خواہش ہوگی تو سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ کیا ہو جائے گی, بڑھ جائے گی. کوئی عورت بیوہ نہیں بیٹھے گی, کوئی کماری بچی ہوگی تو اس کو اس کی مرضی کا رشتہ ملے گا, اچھے سے اچھے خاندان میں, جیسے صحابہ کرام میں جایا کرتی تھی. مہر ہوتے تھے بھاری بھرکم. آج مہر دیکھو 25,000, 10,000, 15,000. کراچی میں تو یہی چل رہا ہے. فل ایجوکیٹڈ لڑکیاں اور رکشا چلانے والے سے شادی ہو رہی ہے. اور رکشا چلانا بری چیز نہیں ہے, جنت میں رکشے والے زیادہ ہوں گے, ٹرک والے کم ہوں گے, حدیث سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے. لیکن دنیا کا تو ایک اصول ہے نا, کفو میں برابر کا جوڑ کا نکاح ہو. جوڑ کے نکاح کے لیے ضروری ہے بھائی کہ وہ مالدار ہے تو اس کا نکاح اپنے سے زیادہ مالدار میں ہو, دیندار ہے تو دیندار میں ہو, عالم ہے, عالمہ ہے تو عالم میں ہو. تو یہ ساری چیزیں جبھی ممکن ہے جب معاشرے میں ایک سے زیادہ نکاح کو فروغ دیا جائے. تو ایک فلسفہ ہے. باقی ہنس رہے ہوتے ہیں لوگ بہت کہ دوسری شادی ہاں جب کرتے ہیں تو پھر ان کی ساری خوشیاں, پھر میں کہتا ہوں اب ہنس کے دکھاتے. یہ جہاد ہے, سمجھ رہے ہو, اور یہ اللہ نے حکم دیا ہے. ہاں آپ کہہ سکتے ہو کہ جب اتنے اس میں مشکلات ہیں ہم کیوں کریں. بھائی ہم اس لیے کریں, فجر کی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں, کیا مزہ آتا ہے پڑھنے میں, یہ مشکل ہوتی ہے, کتنا مشکل ہے, تو اللہ کا حکم ہے اس لیے کیا جاتا ہے. کیا خیال ہے رمضان کے روزے کیوں رکھتے ہو, اللہ کا حکم ہے, تو اس لیے اللہ کا حکم ہے بھائی, ایسی کی تیسی. میں نے جب دوسری شادی کی نا تو مجھے جہیز میں 2 بچے بھی مل رہے تھے. میرا دل اس طرف نہیں تھا, میں نے کہا میں کسی کے بچوں کو کیوں پالوں. حالانکہ ہم قرآن کب سے پڑھتے آ رہے ہیں لیکن اس آیت کی طرف توجہ ہی نہیں تھی. تو میں نے اپنے ایک دوست سے, عالم ہے ماشاءاللہ, ان سے کہا یار میرے ذہن میں بچہ کسی کے ایکسیپٹ کرنا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي, ہے نا قرآن میں. تو یہ فی حجورکم کی قید اتفاقی ہے, اعتراضی نہیں ہے. تو میں بہت پریشان ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے جب ربیبہ آپ کی گود میں ہو یا نہ ہو اس سے نکاح بہرحال حرام ہے, تو اس قید کو لگانے کی ضرورت کیا تھی. یہ تو پھر سوچتے تھے شاید کوئی حکمت ہوگی, بلاغت کا کوئی قاعدہ ہوگا. پھر سمجھ میں آیا اللہ نے یہ حجورکم کی قید اس لیے لگا دی کہ پتہ چل جائے کہ جس عورت سے نکاح ہوتا ہے اس کی بچی آپ کی گود میں پلتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, اس کی بچی کس کی گود میں, عرف یہی ہے صحابہ کا کہ وہ بچی, قید اتفاقی اسی کو تو کہتے ہیں نا کہ رواج تھا یہ. تو اللہ نے اس رواج کو سمجھانے کے لیے اس آیت کو باقی رکھا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ تم بھی جب کسی سے نکاح کرو تو بچی کو اپنی گود میں پال لیا کرو. جب میں نے یہ آیت پڑھی میں نے کہا کسی کے باپ میں طاقت ہے تو اب روک کے دکھائے. دوسری شادی کے لیے یہی جذبہ ہوگا تو کر لو گے, دلائل سے کوئی نہیں مانتا. چلیں جی, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.